बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की गुफ्तगू में 3 बातें ज़ेर बहस आएंगी। एक बात यह है कि 5 लाख आदमी तैयार बैठे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मुनाजरा करने के लिए। अब उन 5 लाख आदमियों की तरतीब क्या होगी, किस तरीके से वो मुनाजरा करेंगे, रोज़ाना कितने लोग बैठेंगे और तरीक़ाकार क्या होगा, और हार और जीत का फ़ैसला कैसे होगा। एक गुफ्तगू तो ये होगी। दूसरी गुफ्तगू ये है कि मुफ्ती तारक मसूद साहब क्या जुगती मौलवी हैं, क्या सिर्फ लोगों को इंटरटेन करते हैं और मिसालें देनी आती हैं, लेकिन दीन के असल माखज़ और असल मराजे का उनको कुछ भी पता नहीं है। इसके बारे में हकीकत वाज़े करेंगे। और आखिरी बात यह है कि 295C के हवाले से इंजीनियर साहब ने जो राय पेश की है कि इसका तरीक़ाकार यूँ होना चाहिए, उसके अंदर एक बात यह है कि FIR ना कटे, बल्कि FIR से पहले इनको मुल्क के फ़लाँ 3 आदमी हैं, 3 बुज़ुर्ग हैं, या 3 पेशवा हैं, या 3 बाबे हैं, उनके सामने पेश कर दिया जाए। वो जो फ़ैसला करें उसको तस्लीम कर लिया जाए। इसकी तफसील क्या है, इस पर भी हम आपके साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे। आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, और वो ये है कि 5 लाख आदमी तैयार बैठे हैं जो इंजीनियर साहब के साथ मुनाजरा करना चाहते हैं। इस गुफ्तगू को तफसील के साथ करने से पहले आप एक क्लिप सुने जो सैयद ज़ीशान के साथ इंजीनियर साहब ने अपने पॉडकास्ट के अंदर ये बात कही है। ज़रा आप ये सुने। क्योंकि 5 लाख लोग तैयार बैठे हुए, क्योंकि 5 लाख लोग तैयार बैठे हुए, क्योंकि 5 लाख लोग तैयार बैठे हुए कि जी हमसे भी मुनाजरा करें। उसको तो पता ही कुछ नहीं था। मैं आऊँगा। सुरूर आया आपको। 5 लाख अफराद, 5 लाख अफराद, आपको पता 5 लाख कितने होते हैं? 5 लाख अफराद तैयार बैठे हैं और वो इंजीनियर साहब के साथ मुनाजरा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 5 लाख नहीं, 4 लाख, 4 लाख भी नहीं, 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं। आप 50,000 लोगों के नामों की फहरिस्त शाया कर दें, इंजीनियर ख़ुद फहरिस्त शाया कर दे, या इंजीनियर की मोहब्बत में गिरफ़्तार उनका कोई स्टूडेंट। इतनी रायत और कंसेशन दे रहा हूँ। बात तो ये होनी चाहिए कि 5 लाख बंदा तैयार बैठा है इसके साथ मुनाजरा करने के लिए। तो इंजीनियर साहब ख़ुद उन 5 लाख लोगों की ज़रा फहरिस्त तो जारी करें। चलें, हम इंजीनियर साहब को 4.5 लाख की कंसेशन दे देते हैं और 50,000 पर आ जाते हैं। चलें 50,000 से और नीचे आ जाएं, 10,000 तक आ जाएं। 10,000 ऐसे लोगों की लिस्ट आप दे दें जो ये चाहते हों कि इंजीनियर साहब के साथ वो मुनाजरा करना चाहते हैं। 10,000 लोगों की 5 लाख से उतर कर हम 10,000 तक आ गए। 10,000 लोगों की फहरिस्त दे दी जाए। चलें 10,000 से भी यार नीचे आ जाए, 1,000 लोगों की फहरिस्त जारी कर दें। इतनी नरमी, इतनी रायत तो शायद ही कोई देगा। 1,000 लोग ऐसे बितरतीब शाया कर दें। मसलन 5 लाख से जब छांटी करते 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 1,000 तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे ना, जो आपके साथ मुनाजरा करना चाहते हैं। तो मेहरबानी करके उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका चैनल, उनका कोई ताल्लुक़, कोई एड्रेस, कोई चीज़ तो आप मुहैया करें ना कि ये वो लोग हैं। 5 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 50,000 नहीं, 30,000 नहीं, 1,000 बंदा जो आपके साथ मुनाजरा करना चाहते हैं। हद हो गई यार झूठ बोलने की। और सामने सैयद ज़ीशान साहब हैं, खैर उन्होंने अपने पॉइंट पर तो जो पकड़ की बड़ी कमाल की, लेकिन इंजीनियर का झूठ तो आप देखें ना। मेरा चैलेंज है इंजीनियर साहब को और इंजीनियर के सारे फॉलोअर्स को। मेरी कोई ज़िद नहीं है कि इंजीनियर ही बात करे, इंजीनियर का कोई फॉलोअर, इंजीनियर का कोई स्टूडेंट, क्योंकि हम बात करते हैं इल्म और किताबी, और वो बात जो इल्म और किताब हमारे बुज़ुर्गों के ज़रिए हम तक पहुंची है। हम उस इल्म किताब की बात करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सहाबाए कराम तक, सहाबाए कराम से ताबीन तक, फिर तबा ताबीन तक, फिर उनके ज़रिए दर ज़रिया इसनाद मौजूद हो और वो इल्म किताब हम तक पहुँचे। हम उस इल्म किताब के कायल हैं। तो आप ऐसा करें कि जितने भी इल्मी किताबी हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं। वदू शुहदाकुम, सारे गवाह और सारे फॉलोअर, सारे स्टूडेंट, सारे मुरीदीन
اور اس مذہبی پیشوا کے جتنے کارندے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں اور 5 لاکھ سے نیچے اترتے 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 1000 بندہ ایسا ہمیں دکھا دیں، صرف 1000، 5 لاکھ نہیں، صرف 1000 جو اس افلاطون سے مناظرہ کرنے کی خواہش رکھتا ہو، جو کہتا ہو کہ میرے ساتھ مناظرہ کرے۔ یار حد ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، کوئی خوش گمانی کی، کوئی غلط فہمی کی، غلط بیانی کی کوئی انتہا ہوتی۔ کہتا جی 5 لاکھ بندہ تیار بیٹھا ہے 5 لاکھ بندہ تیار بیٹھا ہے اس افلاطون سے، اس بزرگ چمیر سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں مناظرہ جو ہوتا ہے نا، یہ چھلانگ مارتا ہے سیدھا، میرے ساتھ مفتی تقی عثمانی مناظرہ کرے، مفتی منیب الرحمان مناظرہ کرے۔ اور بھائی مناظرہ یا ڈیبیٹ کے کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آج تک علمی کتابی کا رٹا لگائے ہوئے تھے اور کسی بابے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو کیا آپ نے تقی عثمانی کو، منیب الرحمان کو، ان کو بابا مان لیا؟ تو جب آج تک آپ ان کے بابوں کو بابا نہیں مانتے، جب امام احمد رضا کو آپ بابا نہیں مانتے، ان کو قرآن میں تحریف کا مرتکب قرار دیتے ہو، تو ان کے پیروکاروں کو کیسے آپ نے بابا تسلیم کر لیا؟ آپ علم و کتاب کا جھنڈا لے کر جب اٹھیں تو بس علم و کتاب پر فوکس کریں۔ جو بندہ آپ کے سامنے علم و کتاب کی بات کرے آپ اس کو سامنے بٹھائیں، اس کی بات سنیں اور اس کو جواب دیں۔ 5 لاکھ آدمی تیار بیٹھا ہے، کیونکہ 5 لاکھ لوگ، بھائی کوئی 5 لاکھ آدمی آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں بیٹھا۔ آپ اپنی قابلیت، پہلے اپنی صلاحیت اور اپنا علم ثابت کریں کہ کس کے مطابق ہے۔ آپ انجینئرنگ سے اٹھ کر آئے، وہاں سے ریٹائر ہو گئے اور چند اردو باتیں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک کمرے میں اکیڈمی کھول لی، آپ کو کچھ فالوور مل گئے، اب آپ اپنے آپ کو مذہبی پیشوا قرار دینے لگ گئے۔ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ جو 5 لاکھ، ایک تو بات یہ کہ 5 لاکھ کوئی افراد تیار نہیں بیٹھے، 1000 بھی تیار نہیں بیٹھے۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بات کریں ہمارے ساتھ، لیکن آپ ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سید ذیشان آپ کے سامنے بیٹھا نا، جس شعبے کا وہ ماہر تھا اس شعبے میں اس نے آپ کو لتاڑ کر رکھ دیا۔ تو آپ دین کے معاملے میں بات کرتے ہیں تو دین کے کسی ماہر کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم سب ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر مفتی منیب الرحمان صاحب کے علاوہ اور کوئی عالم موجود نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم۔ تو آپ علم اور کتاب پر آ جائیں۔ جو بندہ آپ کو علم اور کتاب کے راستے پر بلائے، آپ خوش دلی کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھیں اور لائیو بیٹھ جائیں، اور یہ ضد نہ کریں کہ فلاں لکھ کر دے، فلاں لکھ کر دے، ورنہ میں سامنے نہیں بیٹھوں گا۔ سید ذیشان صاحب نے تو پکڑ لیا تھا نا کہ اگر دین کی بات ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کو سے لکھوا کر لاؤ، اور عمران ریاض خان کو تو ڈائریکٹ آپ کہتے ہیں آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ تو بھئی ایسے 2 نمبری اور 2 رویا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ ایک راستے پر رہیں، اور جو طریقہ اپنے لیے خود آپ نے چن لیا ہے بس اس کے اوپر آپ گامزن رہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب سبحان الصبح پر کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت پر الزام لگایا، میرا چیلنج موجود ہے، 10 لاکھ روپیہ انعام بھی مہیا کروں گا۔ انجینئر کا کوئی فالوور یا اس کا کوئی رشتہ دار یا اس کا کوئی استاد کتاب سبحان الصبح پر صرف وہ ایک سوال جواب ہے، وہ اس کتاب اور اس سوال جواب کے حوالے سے میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ علم کی بات ہے نا، کتاب کی بات ہے، آئیں بیٹھے بات کریں۔ یہ اردو کا رسالہ ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ نہ انجینئر اور نہ ہی انجینئر سے کوئی پڑھا ہوا اور نہ انجینئر کا کوئی استاد وہ اردو رسالہ صرف پڑھ کر نہیں سنا سکتا۔ بات کرتا ہے کہ جی اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے سیدھی گالیاں دی ہیں۔ خیر، 5 لاکھ والی بات تو ختم ہو گئی کہ ایسا ہے ہی نہیں، انجینئر سیدھا جھوٹ بول رہا ہے۔ اگلی بات ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جگتی مولوی ہیں، اور وہ اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے نا، دین کی فیلڈ کا بندہ نہیں ہے۔ تو جب یہ بھی سید ذیشان عزیز صاحب کے اسی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ بات کی کہ جی یہ جو طارق مسعود ہے نا وہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، وہ مناظرے شناظرے نہیں کر سکتا، اس کو دین کی زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ جگتے مار لیتا ہے، لوگوں کو ہنسا لیتا ہے، انٹرٹین کر لیتا ہے۔ کہتا ہے میں بھی کئی مرتبہ ان کی اس طرح کی مثالیں سن کر مزہ لیتا ہوں، آپ بھی لے لیا کریں، ورنہ وہ اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہے۔ سن لیجئے ذرا آپ۔ اور ان کی یہ فیلڈ بھی نہیں تھی، میں آپ کو دونوں میں سے ایک رہے گا۔ نہیں، مفتی صاحب جو ہے نا وہ اس مزاج کے ہے بھی نہیں تھے، ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، ان کے یہ مزاج ہی نہیں تھا، ان کا مزاج وہی ہے جو وہ اچھے
محظوظ کرنے کے لیے لطیفے سناتے ہیں، ان میں سے کئی ایک میں بھی انجوائے کرتا ہوں، اچھی مثالیں دے دیتے ہیں، اچھے سوشل ایشو کے اوپر وہ بات کر لیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود اس فیلڈ کا بندہ نہیں، لیکن یہ ایسا وہ گھومنے والا برتن ہے، بے پیندے کا برتن، بے پیندے کا لوٹا، کہ بس گھوم جاتا ہے نا۔ جب اسی حوالے سے 295C کے حوالے سے بات ہوئی تو اس نے ایک نیا نظریہ پیش کر دیا، آسان طریقہ بتا دیا کہ بس یہ سمپل میجورٹی سے یہ اڑ بھی سکتا ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، ہم اس کے مخالفت نہیں کرتے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ تبدیلی آنی چاہیے، طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے تاکہ اس کو کوئی غلط استعمال نہ کرے۔ دیکھیں، قانون کو غلط استعمال کرنے کے ہم مخالف ہیں، لیکن صرف 295C نہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کی ہر شق یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ تو مرزا صاحب آپ کو صرف 295C کی تکلیف کیوں ہوتی ہے، حالانکہ آج تک 295C کی وجہ سے کوئی بندہ سزائے موت اس کو نہیں دی گئی، بلکہ بہت ساروں کو بری کر دیا گیا، پھر بھی آپ کو آ کر تکلیف اسی سے کیوں ہوتی ہے؟ پاکستان میں مجھے بتائیے کتنے قانون ہیں؟ دیکھیں، آپ کو بھی انہوں نے نظر بند کیا، آپ خود کہتے ہیں کہ میری حفاظت کے لیے مجھے نظر بند کر دیا، حالانکہ جن کی وجہ سے مجھے نقصان ہونا تھا ان کو پکڑ کر اندر کرتے۔ تو بھائی پھر آپ مان لینا کہ 3MPO کا جو قانون ہے نا وہ غلط استعمال ہوا، یا تو یہ بات کر لیں۔ تو جب یہ غلط استعمال ہوا تو آپ اس پر بات کریں نا نکل کر کے یہ قانون غلط ہے، اس قانون کو ختم کر دیا جائے، کیوں کہ اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے، ناجائز آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ناجائز استعمال ہوا۔ تو جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو کہ یہ ناجائز استعمال ہوا تو اس پر بات کریں نا کہ یہ غلط ہے، اور پھر قانون جتنا آئین، جتنا قانون، اس کی جتنے شقیں ہیں، جتنے دفعات ہیں، آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر، کچہری اور کورٹ کے اندر کتنا غلط استعمال، کون سے قانون کیسے غلط استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ تو جب پاکستان کے آئین اور قانون غلط استعمال ہوتے ہیں، باقی ساری شقیں استعمال ہوتی ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، اور 295C کی بات آتی ہے تو اس کے اندر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ اپنی بات خود ہی اس پر آ گئے نا کہ اگر کوئی قانون غلط استعمال، ناک پر مکھی بیٹھی، مکھی نہیں اڑانی، ناک کاٹ دینا ہے، تو اب آپ خود ہی اس بات کے قائل ہو گئے نا کہ ناک ہی کاٹ دو۔ بھئی قانون اگر غلط استعمال ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون بدل دو۔ بھئی جو غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو غلط استعمال کرنے والوں کو پکڑیں، اس کے لیے طریقہ کار وضع کریں، اور اس کے لیے پھر صرف 295C نے پاکستان کے تمام قوانین کے لیے کوئی ایک ایسی رائے، ایسی ترمیم لائی جائے کہ جو بندہ غلط استعمال کرے گا، اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط استعمال کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، پھر اس کو سزا کیا ملے گی، اس پر بات لے کر آ جائیں۔ اب مرزا صاحب کی مرضی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تو توبہ کی شک ڈال دی جائے، تو ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ کی ایک میٹنگ ہو جائے، اس کے اندر تمام علماء اور مشائخ بیٹھیں اور اس پر گفتگو کر لیں کہ کیا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے۔ جب ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی توبہ کی ہے، اور ثابت کرنے کتنے ہی ایسے معاملے ہیں کہ جہاں پر ملزم نے خود اقرار کیا ہے کہ جی ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے اور میں نے یہ کام کیا ہے۔ تو جب خود اقرار کر لے کوئی بندہ، پھر اس کا جرم ثابت ہو گیا اس کے اقرار سے، تو جب اقرار کر لیتا ہے پھر تو گواہیوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہاں پر مرزا صاحب سے میری ایک اور گزارش ہے کہ یہ 295C میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں نا، تو ایسا کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے توہین کی، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس بندے کو توبہ کا موقع ملنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں، اس طرح پاکستان کے اندر جو پاکستان میں بغاوت کے قوانین ہیں، ان کے اندر کسی کی توبہ قبول نہیں کی جاتی اور اس کو لازمی سزا دی جاتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے ملکوں کے اندر ایسے قوانین موجود ہیں، خاص طور پر جو ریاست کے خلاف بغاوت والی شکیں ہیں، اس کے اندر اس کی معافی قبول نہیں کی جاتی، اس کو ضمانت نہیں دی جاتی۔ تو بھائی دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں جب ایسے قوانین موجود ہیں جن میں ضمانت بھی نہیں ملتی، جن کے اندر ثابت ہونے پر ان کو معافی بھی نہیں ملتی، معافی کا موقع بھی نہیں دیا جاتا، تو آپ آج آ کر آپ کو تکلیف 295C ہی کی کیوں ہوتی ہے؟ پھر ایک نیا فلسفہ جھاڑ دیا جس کی FIR بھی نہیں ہونی چاہیے۔ او بھائی FIR
ابتدائی رپورٹ ہوتی ہے، اس ایف آئی آر کی وجہ سے آپ کو کوئی پھائے نہیں لگاتا۔ جب ٹرائل چلتا ہے تو اس کے اندر آپ کو پورا موقع دیا جاتا ہے، اور آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتوں سے ایسے ملزموں کو بہرحال فیور ہی مل رہی ہے، تو پھر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اچھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایف آئی آر بھی نہیں کٹنی چاہیے نا۔ جس پر الزام لگا، محلے داروں نے دیکھا کہ ایک بندے نے قرآن پاک اٹھا کر گلی میں زور سے پھینکا اور اس کے اوپر معاذ اللہ جوتے مارے، 10-12 بندوں نے دیکھا۔ اب وہ کیا کرے؟ مرزا صاحب کے مطابق وہ چلے مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، کراچی جائیں، اور پشاور کے اندر مسئلہ پیش آیا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ کراچی جائیں، کراچی جا کر مفتی تقی عثمانی صاحب کو بتائیں کہ جی اس طرح اس بندے نے قرآن پاک باہر گلی میں پھینکا اور اس کے اوپر جوتے مارے۔ پھر وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس جائیں، پھر وہ چلے جائیں مفتی طارق مسعود کے پاس، جو اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس بندے کی زبان کیا چیز ہے، کبھی کچھ بولتا ہے کبھی کچھ بولتا ہے، یہ زبان نہیں ہے۔ اور اسٹوڈنٹوں کچھ غور کرو، واپس آ جاؤ، اس بندے کا پیچھا چھوڑو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف آؤ۔ مفتی طارق مسعود اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں ہے، اور اب کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھول گیا وہ بات ہے نا جو میں نے اس کے بارے میں کہی تھی، اور اب کہہ رہا ہے کہ 295C جیسی سنگین غلطی جو بندہ اس کا ملزم ہے، اس کو ایف آئی آر سے بھی پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس لے جائیں۔ وہ اگر کہیں، یہ 3 آدمی اگر کہیں کہ جی یہ بندہ گستاخ رسول ہے، تو مجھے بتائیں کہ جب ان علماء کے پاس چلے گئے، انہوں نے کہہ دیا کہ گستاخ رسول ہے، کیا اس کے بعد ایف آئی آر کاٹی جائے گی؟ پھر ایک آفیسر آئے گا، پھر وہ انویسٹیگیشن کرے گا، پھر ایک سول جج کے پاس جائے گا، وہ ساری باتوں کی تحقیق کرے گا۔ تو اگر سول جج کی بات پر یہ تحقیقیں ہونی تھی تو پھر مجھے بتائیں کہ مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور طارق مسعود کے پاس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ یار آپ کو کسی چیز کا نہیں ہے پتہ، ان قوانین کا نہیں آپ کو پتہ، آپ اس فیلڈ کے بندے نہیں ہیں، آپ علم دین آپ کے پاس نہیں ہے، صرف چرب زبانی ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس بندے نے ایک نیا کٹا کھول دیا جی کہ ایف آئی آر نہ کاٹو، آپ ملک کے ان 3 بڑے علماء کے پاس یہ کیس بھیجیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر پاکستان کی آئین ساز پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ اگر اس طرح طے کرتے ہیں تو، اور پھر کیا یہ انجینئر صاحب اس بات پر راضی ہیں کہ یہ 3 لوگ اگر کہہ دیں کہ یہ بندہ گستاخی رسالت کا مرتکب ہوا ہے، تو پھر انجینئر صاحب چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور ان کو اطمینان ہوگا کہ ٹھیک ہے، یہ 3-4 نام جو انجینئر صاحب نے لیے تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جی کہ یہ بندہ گستاخ ہے، تو بس انجینئر صاحب آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ یہ پھر بھی پھڑکے گا، اس کی فطرت کے اندر ہے کہ اس نے علماء پر جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے فالورز سے، اسٹوڈنٹوں سے، کہ اس بندے کا پیچھا چھوڑیں، اس نے آپ کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں آئیں، جو بزرگان دین قرآن اور سنت تھامے ہوئے ہیں، آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اور ان کے ذریعے قرآن اور حدیث لیں، تو آپ کو تربیت بھی ملے گی، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ملے گی، آقا کی بارگاہ کا ادب بھی ملے گا۔ میری جو رائے اور میرا جو خیال اور نظریہ تھا، میں نے آپ کی خدمت میں دیانتداری کے ساتھ عرض کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو، جو بھی ہو لکھیے گا ضرور، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔